اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر ہم کر رہے ہیں، جو کہ مکی سورہ ہے، 108 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اس میں کل ملا کے 3 آیات ہیں، چھوٹی صورتوں میں سے 3 آیات والی چند صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس کی ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ تیسری اور آخری آیت کریں گے، آیت نمبر 3۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ شروع کرتے ہیں جی انا سے۔ انا کون بتائے گا جی انا کیا ہے؟ اب تو ہم بہت دفعہ پڑھ چکے۔ حرف تاکید ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، حرف مشبہ بالفعل، بالکل ٹھیک ہو میم یہ بھی گیا، کہتے ہیں نا حرف مشبہ بالفعل۔ بالکل حرف تاکید۔ اور اس کو مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل کون سے الفاظ ہیں اور کتنے ہیں؟ لکنہ، انا اور انا، انا بالکل انا اور لکنہ، انا بھی ہے، لکنہ، لاکنہ، کأنہ، لاکنہ، لعلہ، صحیح۔ جی۔ حرف تاکید مشبہ بالفعل، ایک منٹ یہ نیچے گھس گیا ہے۔ انا حرف تاکید اور مشبہ بالفعل۔ مشبہ بالفعل وہ الفاظ ہیں جو کہ کسی بھی اسم، جس طرح حرف جارہ ہم نے پڑھا، اسی طرح مشبہ بالفعل وہ حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ کر ہم نے جیسے سیکھا ہے کہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے، رفع سے منصوب کر دیتا ہے، یعنی کہ زبر کی حالت میں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انا حرف تاکید بھی ہے، یعنی کہ تاکید کے لیے آتا ہے، لیکن مشبہ بالفعل گروپ میں سے بھی حرف ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ کر رفع سے منصوب کرتے ہیں۔ بہت معذرت، مجھے آج صبح زکام شروع ہو گیا جی۔ انا، انا، لاکنہ، لعلہ، یہ 6 کل ملا کے الفاظ ہیں جو جس طرح ہم نے حروف جارہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کتنے الفاظ ہیں جو کہ اسم کو جر دیتے ہیں، کتنے حروف ہیں؟ جی 17 میں 17۔ قرآن میں جو ہم صرف قرآن ہم سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں بات 11 میم 11۔ 11۔ 11۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ہیں؟ یہ 7 لیٹرز ہیں، حروف ہیں۔ انا، انا، انا زیادہ تر جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے درمیان میں آتا ہے، لیکن دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ تاکید، اور میننگ کیا ہے اس کا؟ بے شک۔ اور اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے
क अन्ना, अन्ना से ही याद रखना है। क का क्या मतलब होता है? मानित की तरह। तो क अन्ना, वही अन्ना को जहन में ले आओ, उससे पहले क लगा दो। क अन्ना, गोया के। इसके बाद आ जाता है तीन। अब ये तीन जो है इन्ना अन्ना से याद रखना है, इन्ना अन्ना का अन्ना। और तीन जो है वो लाम से शुरू हो रहे हैं, ला अल्लाह, शायद, और पहला भी लाम से है, ल अल्लाह। फिर क्या है? लईता, लईता का क्या मतलब है? काश। एक है शायद और एक है काश। और इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं इन्ना अन्ना के ग्रुप में। ला किन्ना, एक तरह से इसमें भी इन्ना का वर्ड आ गया, ला किन्ना। ला किन्ना, ये जो हम उर्दू में लेकिन कहते हैं, तो ये लाकिन। अभी एक सीरियल बहुत मशहूर हुई थी हिस्ट्री के ऊपर, इसकी टर्की की, उसमें ये लाकिन का वर्ड बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया था। यानी कि मतलब वो भी इसको लाकिन कहते हैं, लेकिन हम इसको लेकिन कहते हैं। तो ये वही लेकिन है, मैम वो अर्तुगल गाजी। बिल्कुल उसी में। ये बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करते थे अपने उस ड्रामे में। तो ये वो अल्फाज हैं, ये 7 वर्ड्स हैं कि जो कि मुशब्बा बिल फेल हैं। उन्हीं में से एक लफ्ज़ है ये इन्ना, जो अपने बाद आने वाले इस्म जो कि रफ़ा की हालत में होता है, उसको नसब की हालत में बदल देगा, मंसूब कर देगा। अब पहली बात तो इन्ना के बारे में ये हो गई कि ये मुशब्बा बिल फेल है, अपने बाद आने वाले इस्म को रफ़ा से नसब में ले जाएगी। दूसरी इसकी बात क्या है कि ये हरफ ताकीद है, यानी कि ताकीद के लिए आती है, यकीनन, लाजमी, ज़रूर, इन अल्फाज माना में आता इस्तेमाल होता है। ठीक है। और तीसरी बात इसके बारे में ये है कि इन्ना के बाद लाजमी, यानी कि इसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जुमला इसमें आता है। यानी कि जब भी इन्ना आएगा इसके बाद जुमला इस्मिया आएगा। अब जुमला इस्मिया के बारे में हमें पता है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जी मेरी प्यारी सी सफिया, आप बताओ जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स के क्या नाम है? मुब्तदा और खबर। जबरदस्त हो गया। तो जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा की एराबी हालत क्या होती है? साइमा गफूर, मुब्तदा की किस हालत में होता है हमेशा? मैम मुब्तदा रफ़ा में होता है। बिल्कुल, मुब्तदा जो होता है वो हमेशा रफ़ा की हालत में होता है। और खबर किस हालत में होता है? मैम खबर जो होती है वो भी रफ़ा ही होती है। बिल्कुल, खबर जो होती है वो भी रफ़ा होती है। तो मुब्तदा और खबर दोनों रफ़ा की हालत में होते हैं। अब हमने ये कहा कि इन्ना जब भी आता है उसके बाद जुमला इस्मिया होता है, तो इसका मतलब है कि इसके बाद जो इस्म होगा
جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ جو اسم سے شروع ہو. ٹھیک ہے. اب جو اسم ہو جس سے اسم وہ تو مبتدا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسم مبتدا ٹھیک ہو گیا. انا کے بعد لازمی جملہ اسمیہ آتا ہے. جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ اسم مبتدا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ ابتدائی اسم. ٹھیک ہو گیا، مبتدا کہلاتا ہے. اب مبتدا بھی رفع کی حالت میں، خبر بھی رفع کی حالت میں. لیکن یہاں ہم نے کیا دیکھا کہ جو اب مبتدا تھا وہ جو اسم انا کی وجہ سے اب کس حالت میں چلا جائے گا؟ نصب کی حالت میں. نصب کی حالت میں. مبتدا رفع اور اس کی جو خبر ہے وہ بھی رفع. اب جیسے اس کے شروع میں انا آئے گا، اب انا نے کیا کرنا ہے؟ مبتدا کو منصوب کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور خبر جو ہے وہ رفع میں ہی رہے گی. رفع کو وہ چینج نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، انا نے کیا کیا؟ مبتدا کو منصوب کر دیا اور خبر کو رفع کر دیا، وہ اپنی ویسی رہے گی. تو اب کیونکہ مبتدا کے لیے شرط ہے رفع ہونا، اب یہ مبتدا نہیں کہلا سکتا، کیونکہ مبتدا کو مبتدا بننے کے لیے لازمی رفع میں ہونا ہے، جبکہ اب وہ اسم نصب میں چلا گیا. تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو نئے نام دے دیتے ہیں. انا کے بعد جو جملہ اسمیہ ہے اس کو مبتدا کہنے کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم انا، کیونکہ اسم ہے نا جس سے جملہ شروع ہونا ہے، جملہ اسمیہ. تو اس اسم کو ہم اسم انا کہیں گے، اور اس کے بعد جو خبر ہوگی وہ خبر انا کہلائے گی. کہ اس انا کیا اسم یعنی کہ مبتدا اور انا کی خبر، یعنی کہ ہم نے ان کے نام چینج کر دیے. یہ ابھی بھی بات وہی ہے کہ انا کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس کو ہم نام نہیں بدل رہے، وہ ہے تو جملہ اسمیہ ہی، کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس کو تو ہم کوئی اور نام دے ہی نہیں سکتے. جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. تو کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات آپ کو؟ یہ آپ نے یہی بتایا نا، اب یہ اسم و انا اور خبر و انا کہلائیں گے. جی، نام بس ہم نے بدل دیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ انا کے بعد جو جملہ اسمیہ آئے گا اس کو ہم نے مبتدا خبر کہنے کے بجائے اسم و انا اور خبر انا کہنا ہے. اب کیونکہ یہ بھی جملہ انا سے شروع ہو رہا ہے، انا شانئک هو الابتر، انا سے شروع ہو رہا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کے جو پہلے جو اسم ہے انا کے بعد جس سے یہ شروع ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم و انا،
اور بعد میں اس کی خبر آ جائے گی خبرو انا. تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے ہمارے پاس. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سب بچوں کو آئی ہے بات میری سمجھ؟ یہ اب آپ نے سمجھ میں آ الحمدللہ. کے جی کا بھی بتایا صرف جی ابھی ماشاء صحیح ہے. صفیہ کیا کہہ رہے ہو شان بیٹا؟ میں نے کہا ابھی ہم انا پہ ہی ہیں یہ شان آقا پہ آ گئے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھا تو نہیں ہے نا، لکھنے لگی ہوں. سسٹر ابھی وہ تو میں مجھے نے نظر نہیں آتا ہے، اتنا باریک میں نہیں پڑھ سکتی، میں بیٹا اسی اب لیے تو پوچھتی ہوں. فونٹ اتنا بڑا آ گیا ہے، یہ تو میرے سے ایکسیڈنٹل ہوا ہے، تو اب سب کہنے نہیں ایسی رہنے دیں. میرے لیے ابھی بھی چھوٹا ہے. اینک کے چلے اب ساتھ میں نے بھی اب نظر میں نے آنا. کر لیا میں نے. اسکرین ٹچ کر کے آپ بڑا کریں اس کو. ہاں نہیں کر لیا میں نے کر لیا. ٹھیک ہے. اب ہمارا شروع ہونے لگا ہے اسم و انا. اب ہم دیکھیں گے کہاں تک یہ اسم و انا چلے گا. پہلے ہم شانی آقا کو دیکھتے ہیں. شانی آقا کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ایک ہی ورڈ ہے، اس کو کھول کے دیکھتے ہیں. جی عائشہ حسن آپ اس کو 2 پارٹس میں کرو، توڑو اس کو. یہ کیا لفظ ہے، اس کے گرامیٹک انالیسس کرو. میم شانی شانی آ اور کاف جو ہے وہ ضمیر ہے. شانی آ اور کاف ضمیر ہوگی. شانی آ ایک ورڈ ہو گیا. جی اور ک کی ضمیر علیحدہ کر دی. اب شانی ا کیا ہے عائشہ؟ جی میم یہ تو مجھے نہیں. ہاں شانی مطلب اسم تو ہے یہ میم، مگر شانی آ مطلب شاہ فائل. شانی ٹھیک ہے نا. روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ میم شین اور نون اور حمزہ. بالکل یہ تو صاف نظر آ رہا ہے نا، شین نون اور حمزہ. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ جب بھی آتا ہے اس کو ایک پلیٹ چاہیے ہوتی ہے. کبھی وہ زیر کے اوپر ہوتا ہے، سوری یا کے اوپر ہوتا ہے، کبھی وہ الف کے اوپر ہوتا ہے، کبھی وہ واؤ کے اوپر ہوتا ہے. تو یا جو ہے بیسیکلی وہ پلیٹ ہے جس کے اوپر ہم نے حمزہ کو بٹھایا ہوا ہے. تو اصل میں یہ حمزہ ہے. تو شین نون حمزہ. اب ہم نے کہا جو کچھ اضافی ہوتا ہے وہ ہمیں جواب بتاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ روٹ ورڈ کے فا اور عین کے درمیان میں ایک ہمیں الف نظر آ رہا ہے. تو وہ ہم نے کہاں پڑھا؟ فائل کے اندر. فائل. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اسم ہے اور اسم الفاعل ہے. فائل. ٹھیک ہے. تو فاعلن شانیون. تو بیسیکلی یہ لفظ کیا تھا؟ شانی ہر اسم کس حالت میں ہوتا ہے؟ مرفوع. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ شانیون. لیکن جیسے ہی یہ اس سے پہلے انا آیا تو انا نے اس کو کیا کر دیا؟ رفع میں بدل دیا. تو کیا بن گیا؟ شانی آ. او جو ہے کس میں بدل گیا؟ شانی ان. ایسے ہو گیا. جی اب ہم نے یہ پڑھا کہ جب بھی کوئی بھی اسم، یہ یاد رکھنا ہے سب بچوں نے، میں بہت دفعہ دہراتی ہوں، کوئی بھی اسم جب اس میں ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز بن سکتا ہے. امۃ المتین کیا؟ اسم پلس اسم ضمیر ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ صرف ایک چیز بن سکتا ہے اور کچھ اور نہیں بن سکتا.
یاد آ رہا ہے نصب بیٹا کو؟ نصب پلیز اپنے مائک سب بند کر لیں. جی امت المتین. اسم پلس اس میں ضمیر ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ آپ کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مرکب اضافی. ہمیشہ مرکب اضافی، کچھ اور بن ہی نہیں سکتا. ان کا پیئر یاد رکھنا ہے کہ یہ دو اسموں کا پیئر، اسم پلس اسم ضمیر، ہمیشہ مرکب اضافی بنے گا. نہ وہ اسم اشارہ مرکب اشارہ بن سکتا ہے، اس کے تو اشارے کا اسم چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی نہ وہ توصیفی بن سکتا ہے کیونکہ ان کو تو آئیڈینٹیکل ہونا ہوتا ہے چاروں لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اور نہ وہ اس کے بیچ میں واؤ ہے کہ ہم کہیں مرکب عطفی ہے. اور جو مرکب جاری ہے اس میں تو ایک ہی اسم چاہیے ہوتا ہے حرف کے ساتھ، دو اسم پہ تو وہ حرف جر افیکٹ ہی نہیں کرتا. جی تو آخری پھر کون سا مرکب رہ گیا؟ مرکب اضافی. بس اس کو رٹ لو آپ لوگ کہ جب بھی اسم پلس اسم ضمیر ہوگا تو وہ صرف اور صرف مرکب اضافی بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے شانی ان، ویسے اسم الفائل کیا ہوتا ہے؟ تنوین کے اوپر اینڈ کرتا ہے. شانی ان، انا سے وہ بنا شانی ان، لیکن کیونکہ یہ اب اسم مضاف بن رہا ہے تو مضاف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے. نہ اس پہ وہ لگ سکتی ہے ال، اور نہ اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. تنوین لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لائٹ ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ مضاف بنا تو وہ ساتھ ہی اس کی تنوین ہٹ گئی اور وہ رہ گیا شانی آ، ٹھیک ہے؟ اور آگے ک آ گیا. جی اب شانی کا، اب ک اس میں کیا بن رہا ہے؟ یہ مجرور ضمیر، اٹیچ ضمیر، مطلب یہ مجرور اٹیچ. ک ہم نے کہا تھا جب بھی آتا ہے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ شانی آ مضاف ہے، ہلکا پھلکا ہے، تو جیسے مضاف ہو تو مضاف کے بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو آٹومیٹکلی ک کیا بن کے آئے گا؟ مجرور اسم، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں. بالکل زبردست ہو گیا. ک کی ضمیر مضاف الیہ ہے اور اسی لیے یہ ہے مجرور اسم. کلیئر ہو گئی بات؟ اور مل کے بن گیا مرکب اضافی. کوئی بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں آئی بات کی؟ یہ ہم کا کو جو ہے نا، ہے تو یہ ضمیر، اسم ضمیر ہے، جی تو اس کو ہم نے مجرور کہہ دیا ہے، تو مجرور نظر تو نہیں آ رہا نا. آپ کو مرکبات یاد ہیں بیٹا کہ نہیں یاد صفیہ؟ یاد تو ہے، لیکن تو یہ ہے کہ مرکب مجرور اضافی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں صفیہ؟ دو پارٹس، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف الیہ جو ہے وہ ہوتا تو مجرور ہی ہے، لیکن اس میں اکثر زیر ہوتی ہے نا نیچے. اب اس میں زیر تو نہیں بیٹا ہے نا، یہ ویسے تو کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ زیر ہوتی ہے، آپ کو کہے کہ مجرور ہوتا ہے بس. چلے مجرور. تو یہ ک کی ضمیر مجرور ضمیر ہے نا. جو زبر جو پیش کی ضمیریں ہیں جو وہ ہوتی ہیں تا، تی، تما، تم، تنا. تے کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ پیش کی شکل ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے. کاف کی جو شکل ہے ک، کی، کما، کم، کنا، یہ زبر والی بھی ہے اور زیر والی بھی ہے. اب آپ اگر یہ مفعول بن کے آئے گی تو آپ کہو گے یہ زبر والی ضمیر ہے، کیونکہ مفعول ہمیشہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے. اور اگر یہ مضاف الیہ بن رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے مضاف الیہ ہوتا ہے جر والا ہے، تو پھر آپ اسی ک کو مجرور کہو گے. آپ نے سچویشن دیکھنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے.
صفیہ جب ہم نے اسم پڑھے تھے نا تو ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم کے 3 گروپ ہیں. ایک وہ گروپ ہے جو تینوں حالتوں میں بدلتا ہے، مسلمن، 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 ٹھیک ہے، تینوں حالتیں قبول کرتا ہے. ان کو کہتے ہیں منصرف اسم. کچھ جی ایسے اسم ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف، جو پیش اور زبر کی حالت میں تو آتا ہے لیکن زیر کو قبول نہیں کرتا، جس ٹھیک میں ہے. ہم نے بہت سے فرشتوں کے نام، انبیاء کے نام پڑھے تھے. جی جی اسرائیلو، اسرائیلا، اسرائیلا، یعنی کہ جری حالت میں بھی وہ اسرائیلی نہیں بنے گا، وہ اسرائیلا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جی جی فاطمہ تو، فاطمہ ت، فاطمہ ت، فاطمہ تی نہیں کبھی نظر آئے گا آپ کو. اور تیسری وہ شکل ہوتی ہے جو کبھی بھی شکل نہیں بدلتی، ہمیشہ اس کی ایک ہی شکل رہتی ہے. اس میں یہ ضمائر بھی شامل ہیں. ہوا نے ہمیشہ ہوا ہی رہنا ہے نا، ہوئی تو نہیں بن جانا. آپ نے کبھی ٹھیک دیکھا ہے. ہوا، ہوئی، ہوو؟ یا ذالکا ہے تو ذالکا ہی رہے گا، وہ ذالکا، ذالکو، ذالکی، کبھی دیکھا ایسے آپ نے؟ نہیں جو نہیں، یہ تلکا اپنی ہے اس نے شکل ہے. تلکا ہی رہنا ہے. تلکا، تلکی، تلکو، کبھی پڑھا آپ نے؟ ان کو نہیں. مبنی اسم کہتے ہیں. جی یہ مبنی وہ اسم. اسم ہے کہ جو اپنی شکل کبھی بھی نہیں بدلیں گے. آپ نے ان کی سچویشن سے پہچاننا ہے. اگر وہ نارمل ذالکا لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے ہر اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھوں گی اس کی عربی حالت کیا ہے؟ آپ قرآن شروع ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، ذالکا آیا نا. اب اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں، تو میں کہوں گی کہ یہ ذالکا کیا ہے؟ رفع کی حالت میں. اِنَّ ذَالِکَ، اب اِنَّ آپ کو پتہ ہے کہ اسم کو نصب بنا دیتا ہے. اب میں آپ کو پوچھوں گی ذالکہ کی کیا اعرابی حالت ہے؟ آپ کہو گے نصب والی. ذالکہ کی شکل تو نہیں بدلی نا؟ جی اگر یہی ہوگا علی ذالکہ یا الی ذالکہ، اب میں کہوں گی اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ آپ کہو گے جر والی. آپ جی کو انا نے بتا دیا، آپ کو حرف جر نے بتا دیا کہ میرے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ جر میں ہوتا ہے. انا نے بتا دیا کہ میرے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے. اور کچھ بھی نہ ہو تو ہر اسم پیش میں ہوتا ہے. لیکن ذالکہ تو اپنی جگہ ویسی کہ ویسا ہے نا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. جی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مضاف الیہ کی جگہ پہ ک آ رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب مضاف الیہ ہوتا ہی جر کی حالت میں ہے. ک نے اپنی حرکت نہیں بدلنی، کیونکہ وہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا تو اب آپ کہو گے کہ یہ جر کی حالت میں ہے. اور اگر میں کہتی ہوں قتل تو کا، قتل تو کا، ٹھیک ہے، یا ضرب تو کا، تو ضرب تو تے کی شکل ہوتی ہے فائلی. میں کہوں گی میں نے مارا ک تم کو. اب یہاں یہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو میں اسی ک کو کہوں گی کہ منصوب ہے، کیونکہ مفعول منصوب ہوتا ہے. پوائنٹ کلیئر ٹھیک ہو ہے. رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل. ٹھیک ہو گیا. اب کیونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آیا ہے تو یہ ک جو ہے یہ اب میں اس کو جر والا ک کہوں گی. ٹھیک ہے. جی نازیہ آپ اس کی ک کی گرامیٹک انالیسس کرو. جی میم. کا ضمیر مجرور متصل، ٹھیک ہے، ضمیر مجرور متصل، اس میں ضمیر مجرور متصل، اس کے بعد اس کا صیغہ بتانا ہوتا ہے. اس کا صیغہ ہے صیغہ میں کیا اس کا کیا صیغہ بتانا ہوتا ہے بیٹا؟ جو ہے اس میں ہم بتائیں گے عدد، جنس اور اس کا گروپ. بالکل ٹھیک نہیں ہے. عدد عدد کیا ہے؟ کتنی عدد کے لیے آتا ہے؟ واحد کے لیے. اور اس کا جنس کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد بالکل. مذکر. اور گروپ کیا ہے اس کا؟ گروپ اس کا ہے
اسم کا گروپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، میں ڈسٹرب ہوں، ایک منٹ بلکہ بس ہے سر میں یہ ک جو ہے حاضر کے لیے، ک کا مطلب کیا حاضر ہوتا ہے تم، تو یہ حاضر کے لیے ہو جائے گا نا، جی واحد مذکر حاضر، حاضر کا صیغہ، ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ کاف اور تے کی شکلیں حاضر کے لیے ہوتی ہیں، انا یا چھوٹی یہ اور جو ہے نون الف نا، اور نحنو یہ متکلم کے لیے ہوتا ہے، اور ہے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، ہوا ہیا، ہو ہا، ہما ہم ہننا، یہ سب جو ہیں یہ غائب کا گروپ ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے اس کی گرامیٹک انالیسس ہوگی۔ اب یہ مرکب اضافی بننے کے بعد شانیہ کا مرکب اضافی بنا، شانیہ مضاف ہے، انا کی وجہ سے مجرور ہے، منصوب ہے، اور ک کی ضمیر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کے مرکب اضافی بنا، شانیہ، اور مضاف الیہ کا یہ مل کے کیا بن گیا؟ مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بن کے روبینہ ارشد اب کیا کہلائے گا؟ جی سائمہ غفور، جی السلام علیکم جی ورحمۃ جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ باجی میں نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی، میں نے سنا نہیں ہے، چلیں پھر میں اپنا نام سن کے آئی ہوں، ٹھیک دعا ہو چھوڑ گیا، کے۔ جی نماز نہ چھوڑ کے آئے آپ۔ سائرہ حیدر آپ بتا دو، مضاف اپنے مضاف الیہ، شانیہ مضاف اپنے مضاف الیہ کا مل کے بنے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بن کے یہ کیا بن گئے؟ مرکب اضافی بن کے یہ اسم و انا بن گئے۔ زبردست ہو گیا، اسم و انا بن گئے، پرفیکٹ ہو گیا، کلیئر ہو گیا سب کو؟ تو یہ پہلا حصہ جو ہے آپ کو اسم و انا مل گیا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے آگے جو ہے ہول ابتر، یہ کیا ہے؟ ابتر، سوری، ہوا، جی ساجدہ آپ بتاؤ گے ہوا کیا بن رہا ہے ادھر؟ ساجدہ موجود ہو؟ جی میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہوا یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ یہ کیا ہے اور کیا بن رہا ہے؟ میم یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، حرف ضمیر، جی، ہم نے ضمیر اور کو خالی ضمیر نہیں کہنا ہوتا، اسم ضمیر کہنا ہوتا ہے، اسم ٹھیک ہے، ضمیر، کیونکہ جی ہمیں یہ جی بتانا ہوتا ہے ہر لفظ کے بارے میں قرآن کے کہ وہ اسم ہے، فعل ہے کہ حرف ہے، تو اس لیے آپ اسم و جی ضمیر کہو گے تو زیادہ آسان ہوگا بات سمجھنا، جی اور ضمیر کو اکیلے ضمیر نہیں کہنا ہوتا، اس کی پوری ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے، کوئی بھی ضمیر ہو تو۔ جی ٹھیک۔ کیا اس کی ایکسپلینیشن ہے؟ جی ضمیر کو اس کی گرامیٹک انالیسس بھی کرو نا بیٹا۔ جی تابندہ آپ بتا دو۔ جی جی کیا بتانا ہے؟ ہوا کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے، اور اس جملے میں کیا بن کے آ رہا ہے؟ ہوا یہ واحد مذکر غائب، یہ جی اس کا گرامیٹیکل ہے، اور
जुमले में इसमें ज़मीर आपने क्या कहा, मुनफसिल है कि मुत्तसिल है? मुनफसिल है। और इसकी इराबी हालत क्या है? ये है रफा है। बिल्कुल, जो अकेला लिखा हुआ आता है वो रफ़ा की हालत में होता है, यानी कि मरफू। इसमें ज़मीर मुनफसल मरफू या मरफू मुनफसल, अमूमन पहले इराब लिखते हैं मरफू मुनफसिल, ठीक है, फासले वाली। यहाँ पे क्या बन के आ रही है? जी, ये फाइल फाइल। जुमला अव्वल इस्मिया में कौन सा फाइल होता है? नहीं, यहाँ पर ये मुब्तदा मुब्तदा, ठीक हो गया। और अल अब्तर क्या होगा? खबर। बिल्कुल। इसकी दो तरह से वजाहत की जाती है। एक तो ये कहा जाता है कि हुआ मुब्तदा है, ठीक है, जी। और जो उसके बाद अल अब्तर है वो उसकी खबर है, ठीक है। हुआ इसम हुआ की खबर है कि वो जो है वो अल अब्तर है। अल अब्तर का क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा बेनामो निशान, हाँ, वो अल अब्तर है। यकीनन शानिया का क्या मतलब है? आपका दुश्मन, यकीनन आपका दुश्मन वो अल अब्तर, सबसे ज्यादा बेनामो निशान, ठीक है तो ये उसकी खबर है। हमने ये कहा था कि जो खबर होती है वो एक लफ्ज भी हो सकती है, खबर एक पूरा मुकम्मल जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि मुब्तदा तो एक तरफ राइट साइड पे रह गया ना, खबर एक दूसरी लेफ्ट साइड पे एक मुकम्मल चीज है। वो एक इसम सिफत भी हो सकती है, यानी कि पीछे जो इसम है उसकी सिफत बयान कर रहा हो, जिसे हम कहते हैं नेक लड़का। मुब्तदा क्या है? नेक लड़का, और उसकी खबर क्या है कि लंबा है या मेहनती है। एक लफ्ज में उसकी खबर आ गई, सिफत, इसम सिफत के तौर पे। और पूरा जुमला इस्मिया बन के भी आ सकती है और जुमला फेलिया बन के भी आ सकती है। तो हमने कहा हुआ मुब्तदा अपनी खबर अल अब्तर के साथ मिलके ये बना जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया बनकर पिछले मुब्तदा की खबर बन गया। पिछला इस्मो इन्ना, इस्मो इन्ना की खबरो इन्ना बन गया। ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? हुआ मुब्तदा, अल अब्तरू उसकी खबर, मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बनकर इस्मो इन्ना जो शुरू में गुजरा है हमारे पास शानिया, की खबर खबरो इन्ना बन गया। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? जी बच्चों, जी मैम। जी मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ आ गई सब। लेकिन मैम एक अल्हम्दुलिल्लाह। बात तो मेरे ध्यान में आ रही है, जी जी ये ज़मीर फासिल नहीं है? बेटा, मैंने आपको यही कहा है कि ये भी बन सकते हैं। हम एक आयत को कई तरीकों से बना सकते हैं। जैसा मैथ्स का आपको कहते थे ना कि कई फार्मूलों पे आप इसको ला सकते हो। आप मुख्तलिफ फार्मूले लगा के एक मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका एंड रिजल्ट सेम आ रहा है सबका, तो वो सारे तरीके दुरुस्त माने जाते हैं। आपको जो भी फार्मूला अप्लाई करना आता है वो आप लगा के उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
اسی طرح سے ان پہ بھی ہم ڈفرینٹ فارمولاز لگا سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا گیا اور جو درست مانا جائے گا، اگر آپ اس طرح لکھو گے تو وہ درست مانا جائے گا. دوسرے طریقہ جس سے اس کو ایک اور کیا وہ کیا ہے کہ ہوا ضمیر فصل ہے. ہوا دو جملوں کے بیچ میں اگر ایک ضمیر آ جائے، دو پارٹس کے بیچ میں، یعنی کہ ایک طرف مبتدا ہے اور ایک طرف اس کی خبر ہے. اب صرف بیچ میں کیا ہے کہ یقیناً تمہارا دشمن سب سے زیادہ بے نام و نشان رہے گا. ٹھیک ہے، یہ اب اس کی جو دشمن کی صفت ہے وہ آگے بیان کر دی ہے خبر کی صورت میں. شانیہ کا مبتدا ہے، اسم انہ ہے، اور الابتر اس کی خبر ہے ایک صفت کی صورت میں. جو دشمن ہے آپ کا دشمن شانی اس کی صفت بیان کر دی ہے کہ سب سے زیادہ بے نام و نشان ہوگا. تو اگر دو پارٹس کے بیچ میں اسم آ جائے، اگر جملے کے دو حصوں کے درمیان ایک ضمیر منفصل یعنی کہ وہ اٹیچ نہ ہو، منفصل آ جائے، تو اسے تو اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں. فصل وہی ابھی ہم نے پڑھا تھا، فصل فاصلے سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دو جملوں میں فاصلہ پیدا کر دیا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ حسر کے لیے آتا ہے. حسر کا کیا مطلب ہے؟ تاکید پیدا کرنا. بالکل، حسر یا تاکید کے لیے آتا ہے. اور اس کے بعد ویسے ہم نے جب پڑھا تھا ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور نکرہ کی کیا ہوتی ہے وسعت؟ خبر کی وسعت ہوتی ہے نکرہ. خبر جی، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ نکرہ لی جاتی ہے. لیکن ضمیر فصل آنے کے بعد جو خبر ہے وہ بھی یعنی کہ معرفہ بن جاتی ہے، معرفہ بن کے آتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خبر لازمی ال والی ہوگی اور خبر کو ال لگا کر معرفہ بنا دیتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے نا کہ یہ اس کے بعد کیا ہے؟ الابترو، ال آیا ہوا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ویسے ہم نے سیکھا تھا کہ خبر ہوتی ہے نکرہ. ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. اب یہاں اس ہوا ضمیر فصل نے، ضمیر فصل کو اس کو ضمیر فاصل بھی کہتا ہے، فاصلہ کرنے والی ضمیر. تو اس میں کیا کیا جاتا ہے زور دینے کے لیے؟ ویسے ہم کیا ترجمہ کرتے؟ اگر ہم ترجمہ کرتے
کس کی باری ابھی تک نہیں آئی وہ ترجمہ کرے اس کا؟ جی امت المتین آپ نے تب جواب نہیں دیا تھا. بے شک تمہارا دشمن وہی سب سے ناکام یا نامراد ہے کہ بے نام و نشان ہے. بالکل، چاہے اب وہی کہہ دو چاہے کہو کہ بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا یا وہی بے نام و نشان رہے گا. کلیئر ہو گیا؟ یعنی کہ اب ہم نے تاکید پیدا کر دی نا، اندر زور لگا دیا ہم نے اس کے اندر. کلیئر ہوئی ہے بات آپ لوگوں کو؟ جی میم ہو گئے الحمد للہ. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ کا جو ہے انا حرف تاکید ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور شانی کا یہ آپ کا اسم و انا ہے، اور ہول ابتر مل کے آپ کا پہلے جملہ اسمیہ بنے گا. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو، اور ورنہ ان دونوں کو ملا کے ضمیر فصل یا ضمیر فاصل پلس اسم مل کے جو ہے یہ کیا بن جائے گی؟ خبر انا. اور اب حرف انا، اسم و انا اور خبر انا مل کے اوور آل اینڈ پہ یہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ کنفیوژن؟ جی بچوں کلیئر ہے؟ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ اب ترجمہ لکھنے کے لیے جگہ نہیں بچی میرے پاس. جی بالکل کلیئر ہے الحمدللہ. گڈ، ماشاء اللہ. جی میں ترجمہ لکھنے لگی ہوں. بے شک آپ کا دشمن وہی سب سے زیادہ. اچھا مجھے بتائیں اس کے بعد سب سے زیادہ کیوں کہا؟ میم یہ اسم التفضیل ہے نا، بالکل یہ پوائنٹ ہم نے سپرلیٹو نکال گئے. ڈگری. سب سے زیادہ بے نام نشان رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ الابتر کا آپ نے بتایا نا کہ اسم تفضیل ہے. بالکل، یہاں میں آگے لکھ دیتی ہوں. الابتر یہ بیسیکلی افضل آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، افضل، اکبر، احسن. جو سپرلیٹو ڈگری مبالغے کا صیغہ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ اسم تفضیل. چلیں جی، کوئی گن شن مچا دیا، مگر آئی ہوپ سمجھ آ جائے آپ لوگوں کو.
جی کلیئر ہے سب؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ جی نہیں الحمدللہ کلیئر ہے. چلیں ٹائم پہ اللہ نے ختم کرا دیا. شانی ان کو ہم نے نہیں کیا. شانی ان یہ باب فتح سے ہے، تھوڑا سا یہاں لکھ دوں. شانی ان باب فتح سے ہے. اور اس کی مؤنث جو ہے وہ شانیتن آتی ہے. اگر مؤنث کے طور پہ آئے گا تو کیا ورڈ آئے گا؟ شانی تن. یہ اس کے ساتھ کیسے ملا باب فتح سے؟ کیا چیز؟ فتح سے باب فتح سے آپ نے بتایا نا کہ یہ ہے، تو یہ اس کے اعراب تو فرق ہے، یہ کیسے ملا اس کے ساتھ؟ بیٹا یہ تو تن میں نے لکھا ہے نا، تن کس کے اینڈ پہ آتا ہے؟ وہ عاملہ تن پہ آتا ہے. تن کس کے اینڈ پہ آتا ہے؟ میرا سوال ہے تن کس کے اینڈ پہ آتا ہے؟ نہیں وہ تو صحیح ہے کہ مؤنث کے لیے ہے تن جو ہے. میرا سوال ابھی بھی نہیں آپ کو سمجھ آیا. تن کس کی نشانی ہے؟ نکرہ کی. تن اسم مؤنث کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو مؤنث یہ اسم ہے نا، اسم کی تو کوئی شیپ نہیں ہوتی. اسم مصدر تو کسی بھی شیپ میں آ سکتا ہے. یہ اسم مصدر کی میں ان کو فعل ماضی یا مضارع تو نہیں اس کو بنایا نا. پھر آپ نے یہ تو کہا ہے نا کہ باب فتح سے ہے. پتہ وہ تو آپ جب بناؤ گے تو اس کے مطابق بناؤ گے نا. یہ تو میں نے اسم بنا رہی ہوں، ہمارے پاس تو اسم آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، میں تو آپ کو اسم بنا کے بتا رہی ہوں. تو اسم مصدر کی تو کوئی شیپ ہی نہیں ہوتی، ہر جگہ فرق شیپ میں آیا ہوتا ہے اسم. ثلاثی مجرد کی بات کر رہی ہوں، مزید فی کی تو اسم کی بھی پکی شیپ ہے، لیکن یہ تو ڈھیر سارے سانچے ہیں اسموں کے. تو یہاں پہ تو ایز این اسم آیا ہے. جب آپ اس کو فعل بناؤ گے فتح تو آپ شانہ آ کر دو گے اس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی ہم فعل تو نہیں بنا رہے نا، ہم تو اسم مصدر، ہمارے پاس تو اسم ہے. تو میں نے اسم کی بتائی کہ مذکر کے لیے یہ اور مؤنث کے لیے یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جو ابتر ہے لفظ وہ باب نصرہ سے ہے. صرف لکھ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو پتا ہو. کافی آج میں نے فونٹ بنا ہونے کی وجہ سے نا گند پڑ گیا ہے. ابھی چیک کرتی ہوں، مجھے چھوٹا کرنا اب تو خیر سمجھ آ گئی ہے. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو اور بہتر سے بہتر طریقے پہ پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور ہمارے لیے یہ جو ہے عمل بہتر ہو سکیں. جو پہلا جملہ تھا ہمارے پاس انا شانی اکا ہوول ابتر، یہ تو ہماری وہ پچھلی والی آ گئی ہے، اینڈ والی میں سٹارٹ کر رہی تھی. انا آتینا کل کوثر، یہ بھی انا والا جملہ تھا، بالکل اسی کے اوپر نون الف نا جو ہے اس میں اسمو انا تھا. آتینا کا یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ بنا تھا. فعل اپنے فاعل اور ک مفعول نمبر 1 اور الکوثرہ مفعول نمبر 2 کے ساتھ جملہ فعلیہ بن کے پھر خبرو انا بن گیا.
پورا جملہ اسمیہ بن گیا. اور اس کے بعد جو ہماری اگلی آیت تھی فصلی، اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورا مرکب ف جو ہے جوائننگ ورڈ ہوتا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا والا ہمارا تھا اس نے وہ معطوف علیہ تھا، اور ف کے بعد بلکہ ہم نے اس کو ف سببیہ کہا تھا، ہم نے اس کو اٹیچنگ ورڈ کا ہی نہیں تھا. تو یہ بھی پورا کا پورا جو ہے مرکب عطفی بن گیا تھا، کیونکہ ون ہر کے بیچ میں واو کا آ گیا تھا. ٹھیک ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کے پورا جملہ جو ہے وہ مرکب عطفی، اور جو شروع والا ف ہے وہ ہم نے اس کو ف سببیہ کہا تھا، یہ ریزننگ دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھو اور قربانی دو. ریزن کیا ہے؟ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی میں انہوں نے آپ کو کیا کہا، ریزن کیا دی آپ کو، کس وجہ سے آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی پاک آپ کو کوثر عطا کی، اتنی بڑی نعمت عطا کی، جس کے بدلے میں اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں. یعنی کہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے. تو آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی دیں. قربانی کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں کیا تھا کہ قربانی بہت سی قسموں کی ہو سکتی ہے جو ہم اللہ کی خاطر دے سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہو قربانی کے اس کے اوپر. تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا یعنی کہ عبادت کرنی ہے، شکر کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے لیے مختلف مقام پہ، مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی قربانیاں دینی ہے. اور آخر میں کیا کرنا ہے؟ آج کا ہمارا کیا پیغام تھا آخری، کہ یقیناً اس کے عوض جب تم اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھو گے اور اللہ کے لیے قربانیاں دینا شروع کرو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ آپ کے دشمن کو تباہ و برباد کر دیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس میں میسج کیا ہے ہمارے لیے کہ آپ کو اپنے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رزق دینا اور باقی تمام معاملات جو دنیا کی زندگی کے ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہیں. ہم نے اس کو وائس ورثہ کر دیا، ہم رزق کمانے کے پیچھے بھاگنے لگے، ہم ترقیاں پانے کے لیے، بڑے بڑی کوٹھیاں بنانے کے لیے، ہم بچوں کو عالیشان اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، دوسرے ملکوں میں تعلیم دینے کے لیے بھیجنے کی کوشش میں ہم نے ان تمام چیزوں میں اتنا کھو گئے. اپنا گھر پہلے بڑا سا بنانے کے لیے، پھر اس کو سنوارنے کے لیے، پھر اس میں اتنا زیادہ سامان لا کے بھر دیا کہ اس کی جھاڑ پونچھ اور صفائی کرنے میں ہمیں وقت نہیں ملتا، نہ اللہ کے لیے، نہ اللہ کی عبادت کے لیے، نہ اللہ کے کاموں کے لیے. پھر جب کوئی آ کے اللہ کا بندہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کرو، آؤ اللہ کا پیغام سیکھنے کے لیے آؤ مل کے اس قرآن کو سیکھیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں، تو ہمارے سب کے کیا جوابات ہوتے تھے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. کیوں نہیں ٹائم؟ کیونکہ ہم نے اتنی چیزیں، کیا ہمیں نبی پاک نے کہا کہ زندگی ایسے بسر کرو جس طرح ایک مسافر. تو ایک مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے. ہم سفر میں جاتے ہیں تو کیا آپ ٹرک ہائر کر کے اپنے پورے گھر کا سامان ساتھ لے لیتے ہو؟ اب چند استعمال کے کپڑے اور چند استعمال کی چیزیں لے کے سفر پہ روانہ ہوتے ہو. حج پہ ہم جاتے ہیں، ہم کتنا سامان لے کے جاتے ہیں؟ 40 دن کا سفر ہوتا ہے. تو اس طرح سے زندگی گزارنی تھی. تو ہم نے اتنے بڑے بڑے عالیشان گھر بنا کے اس میں پہلے بنانے میں کئی سال لگا دیے، پھر اس کو سنوارنے میں کئی سال لگا دیے، پھر اس کو سنبھالنے میں کئی سال لگا دیے، پھر بچوں کی فکریں، ان کی تعلیم کی فکر، ان کی کھانے پینے جو کرنے کا کام تھا، تربیت، اس کے لیے بھی ٹائم نہیں. آج تو کسی بھی ماں کے پاس بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں. سب اپنے اپنی زندگی میں مگن، اپنے اپنے معاملات میں مگن، اپنے اپنے فونوں کے اندر مگن، کسی کو کسی کی ہوش نہیں. ایک کمرے میں 10 لوگ بیٹھے ہیں، ہر کوئی اپنے فون کے اوپر، 10 دوست بیٹھے ہیں. بلکہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے سم ٹائم، کسی ریسٹورینٹ جاتے ہو، میاں بیوی آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ فون کھول کے بیٹھتے ہیں اور بس وہ جانے تک فون پہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کیا اوٹنگ کرنے آئے ہیں؟ آپس میں تو بات چیت بھی نہیں کر رہے.
تو نکلے کیوں ہیں, پیسہ کیوں خرچ رہے ہیں؟ یہ تو گھر میں بھی کھا سکتے تھے کھانا, یا ڈیلیوری بھی منگوا سکتے تھے. گھر سے باہر آپ کیوں نکلتے ہو؟ چینج کے لیے, آؤٹنگ کے لیے. آپ کسی ٹرپ پہ جاتے ہو, کیوں نکلتے ہو؟ کہ آپ جو کاموں سے بچ کے, چھوڑ کے, آپس کا جسے کہتے ہیں می ٹائم کرنے, کہ آپ لوگ جو ایک دوسروں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ ایک دوسروں کو ٹائم دے سکو, ایک دوسروں کو وقت دے سکو. تو وہاں پہ بھی, ٹرپس پہ بھی یہی حال ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ, کیا بچے, کیا بڑے, کیا میاں, کیا بیوی, کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں. تو اللہ نے کہا کہ یہ سب میری ذمہ داری تھی, یہ سب میں نے کرنا تھا, تم نے تو صرف میری عبادت کرنی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک ہمت دے دی, ایک آپ کو ایک خوشخبری دے دی کہ وہ لوگ جو سب کاموں کو چھوڑ کے میری عبادت اور میرے لیے قربانیاں کرنے میں لگ جائیں گے, تو اس کے بدلے میں کیا کروں گا؟ ان کو میں سب کچھ عطا کر دوں گا. پھر انہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں. ان کے بچوں کو میں تعلیم, ان کی تعلیم کی فکر میں کروں گا, ان کو اچھی تعلیم میں دلاؤں گا. اچھی تعلیم نہیں بھی حاصل کر سکے, سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے, تو اچھے مقام پہ, اچھی نوکری میں دلاؤں گا. میرے پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو, مجھ پہ ٹرسٹ تو کرو, میرے پہ یقین تو رکھو. تو ہم ہر کسی پہ یقین رکھتے ہیں سوائے اپنے رب کو. ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ تو جس کے پاس اتنی دولت ہے, خزانے ہیں, کیا وہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ اگر ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو دے رکھے ہیں تو کیا ہمیں نہیں دے سکتا؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ فلانے شخص نے مجھے دیا تو میرا گھر چلے گا, فلانے نے میری سپورٹ کی تو میری بچوں کی فیس جائے گی, فلانوں نے مجھے یہ کیا تو میرا معاملہ ہوگا. ہم اللہ کے اوپر تو بھروسہ ہی نہیں کر رہے ہوتے, یقین ہی نہیں ہوتا ہمارا. تو آج سے انشاءاللہ ہم نے اس پیغام کو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا ہر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو تو اللہ بہترین کرتا ہے. اور ہمارا کام جو مقصد حیات ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی عبادت, اللہ کے لیے اذکار, اللہ, اور پھر اللہ والوں کی عبادت, یعنی کہ اللہ والوں کی خدمت, خدمت خلق, اللہ کی کائنات کی خدمت. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے ارد گرد کے پودے بھی آ جاتے ہیں, اس میں آپ کے جانور بھی آ جاتے ہیں, اس میں آپ کے چرند پرند بھی آ جاتے ہیں. گرمیوں میں ان کے لیے پانی رکھو, ان کے لیے کھانا ڈالو. ارد گرد آپ کے اگر کوئی جنگلی جانور پھرتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہو خوراک نہیں مل رہی, ان کے لیے خوراک ڈالو. بچا ہوا کھانا ڈسٹ بن میں ڈالنے کے بجائے ان کے لیے کہیں پہ رکھ دو. اور آپ کے ارد گرد جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر نظر رکھو, ان کو تلاش کرو, ان کی مدد کرو. ہر ایک کا مدد کرنے کا پیمانہ مختلف ہو سکتا ہے. جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی, جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی, اس کے مطابق ان کی مدد کرو. اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں, کس طرح آپ کو دنوں میں آپ کو کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو بس ہمیں اللہ کے اوپر, اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے, یقین رکھنا ہے, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے, اور پھر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا ہے. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. جزاک اللہ خیر, آپ کا وقت بہت سارا لے لیا. وہی کچھ کہنا چاہتا ہے یا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال سکتا ہے.